Welcome to my channel Novel Beast. If you like its content, then please like, subscribe, and share its joy with others. Thank you. हाँ, इसने शैतान से सौदा किया था। तारीकी से कीमत तो इसे अदा करनी थी। तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। इसने कितने सुकून से कहा था। क्या? हाँ, मेरी यही शर्त है। वो इसके बालों को सहलाता कह रहा था। वो इसे पसंद करने लगी थी। इसका दिल जानता था, वो जानती थी। लेकिन शादी, जबकि इसने खुद को इस बात पर आमादा कर लिया था कि शादी इसकी किस्मत में नहीं। अगर मैं इनकार कर दूं तो मैं ज़बरदस्ती करूँगा। वो मज़ीद झुकते हुए कहने लगा। वो इससे खौफज़दा होने लगी थी। जहन्नुम में जाओगे डार्लिंग, तुम्हारे साथ एक लम्हा गुजारने के लिए मैं ताहयात जहन्नुम में जलने को तैयार हूँ। वो इस पर मज़ीद झुकने लगा। हुरैन ने अपने चेहरे का रुख दूसरी तरफ कर लिया। वो इसकी इस हरकत पर एकदम हंसा था। हाथ इसके बालों की लट को चूमता वहाँ से चला गया। रबात इसके ऑफिस में चक्कर लगा रहा था। नहीं नहीं, हुरैन ने सिर्फ इसे बचाने के लिए इसका हाथ थामा था। वो बस एक फितरी अमर था, वरना इसे हाथ जैसे शख्स से क्या। मुझे इसे इस दरिंदे के साथ अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। वो यही सोचता दरवाजे की तरफ बढ़ा था जब दूसरी तरफ से कोई दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ। हाथ अब पहले की तरह गुस्से में नहीं लग रहा था। हुरैन कहाँ है? वो मेरे साथ जा रही है ना? नहीं, तुम यहाँ से जा रहे हो, और दोबारा कभी तुम्हारे मुंह से हुरैन का नाम अदा हुआ तो तुम्हारी ज़ुबान काट दूँगा। रबात इसे चाहे जितना भी अजीज़ हो, लेकिन हुरैन के मामले में इसकी बर्दाश्त सिफर थी। वो तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, तुम इसे बर्बाद कर दोगे। इसकी बात पर वह तंजिया मुस्कुराया था। अफसोस, तुम अपना मौका खो चुके हो रबात। रबात ने गुस्से में आकर हाथ पर हमला किया। इसका हाथ तक पहुंच पाता इससे पहले हाथ ने इसका मुक्का अपने हाथ में थाम लिया। एक झटके से हाथ ने इसका हाथ मरोड़कर तोड़ दिया, जबकि दूसरा हाथ अब रबात की गर्दन दबोचे था। रबात तकलीफ से एकदम कर्रा उठा था। इसने रबात को ऑफिस के दरवाजे से पटका और फिर हवा में बुलंद कर दिया। मैंने इससे मोहब्बत की है, तुम कभी नहीं समझोगे। रबात ने बामुश्किल ये लफ्ज़ अदा किए थे। मोहब्बत, मोहब्बत, अब तुम मुझे सिखाओगे मोहब्बत क्या है। हाथ फिर से बिगड़ा था। वो 2 साल से तुम्हारे साथ थी, लेकिन तुमने कभी एक नज़र इसे नहीं बख्शी। मेरी वजह से मजबूरी में तुमने इससे दोस्ती की। तुमसे इससे बात भी नहीं करना चाहते थे, पागल कहते थे इसे। इसके गले पर हाथ की पकड़ मजबूत होती जा रही थी। पिछले 6 माह से तुम इसके साथ थे। मैंने तुम्हें मौका दिया, तुम्हें इसके साथ देखते हुए भी सब बर्दाश्त किया। तुमने अपना मौका गंवा दिया रबात, जबकि मुझे एक नज़र लगी थी इससे मोहब्बत होने में। एक झलक लगी थी ये जानने में कि वो बेहतरीन है। और तुम मुझे सिखाओगे कि मोहब्बत क्या होती है। हाथ ने इसके सर दरवाजे से पटकते हुए इसे ज़मीन पर फेंका। वो बुरी तरह खांस रहा था। रबात अपने टूटे हाथ को थामे हाथ को देख रहा था। वो इसके सामने आ खड़ा हुआ और इस पर झुक गया। रबात जब इसकी आंखों में मौजूद गज़ब मज़ीद ना सह पाया तो नज़रें चुरा गया। हाथ ने इसे कॉलर से पकड़कर खींचा और इसके पैरों पर खड़ा कर दिया। आज तुम इसी पागल की लड़की की वजह से ज़िंदा जा रहे हो। रबात सर झुकाकर दरवाजे की तरफ पलट गया। वो क्या कहता? हाथ ने इसे इसकी औकात दिखा दी थी। वो सब सच कह रहा था। इसने कभी हुरैन की परवाह नहीं की थी, जबकि इसके सामने सब इसके साथ बुरा करते। 6 महीने से वो इसके साथ था, पर वो हुरैन को समझ नहीं पाया, जबकि हाथ ने 1 महीने में ही इसकी दीवारों को रेज़ा रेज़ा कर दिया। क्या वो कभी हुरैन को ठीक कर पाता या अपनी ख्वाहिशात का दबाव डालता? वो इसके जवाब से डरता था। वो इसका जवाब नहीं जानना चाहता था, इसलिए सर झुकाकर चलता बाहर पोर्च में निकल गया। नासिर ने इसे बाजू से पकड़ते हुए खींचकर गाड़ी में धकेला था और खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। वो इस सब के बाद अब ज़रर के साथ नहीं जा सकता था, इसलिए इसे फ़ोन पर बात करने लगा। लेकिन वहाँ जाना भी लाजमी था, इसलिए ज़रर को अकेले जाने का मशवरा दिया। अभी वो बात ख़त्म करके कुर्सी पर बैठा ही था जब किसी ने ऑफिस के दरवाजे पर दस्तक दी। हुरैन परेशान हाल कमरे में चक्कर लगा रही थी। वो अभी इस जेट के बारे में नहीं सोचना चाहती थी, इसलिए ध्यान सिर्फ रबात की तरफ मरकूज़ कर रही थी।
نہ جانے ہاتھ اس کے ساتھ کیا کر رہا ہوگا، وہ اسے نہ جانے جانے دے گا بھی یا نہیں۔ پریشانی سے اس نے انگلیاں دانتوں تلے دبا لیں۔ ہاتھ کی وجہ سے ناخن کاٹنے کے بعد اس نے یہ نیا طریقہ نکالا تھا۔ آخر جب وہ مزید صبر نہیں کر پائی تو ہاتھ کے آفس کی طرف چل دی۔ دروازے پر دستک کے فوراً بعد ہی ہاتھ نے اسے داخل ہونے کی اجازت دی۔ وہ آج پہلی بار اس کے آفس آئی تھی۔ اپنی انگلیاں مروڑتے ہوئے وہ اندر داخل ہوئی۔ گھبراؤ نہیں، وہ چلا گیا ہے۔ اس کی بات پر حورین نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا اور وہیں رک گئی۔ وہ پلٹنے لگی جب ہاتھ نے اسے بلایا، یہاں آؤ حورین۔ وہ اسے دوبارہ دیکھنے لگی۔ کچھ دیر پہلے ہونے والی باتیں اس کے ذہن میں گردش کرنے لگیں۔ وہ دھیرے دھیرے اس کی طرف بڑھتی جا رہی تھی اور اب اس کا ڈیسک پار کر کے اس کی کرسی کے پاس کھڑی تھی۔ میں نے اپنا وعدہ نبھایا، اب تمہاری باری ہے۔ اس کی بات پر وہ سر مزید جھکا گئی۔ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم کل شادی کر لیں گے۔ اس کی بات پر وہ بوکھلا پڑی تھی۔ مگر اگر تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہے تو بتاؤ۔ وہ اپنا ہونٹ چبانے لگی اور پھر نفی میں سر ہلا دیا۔ گڈ گرل۔ وہ جانے کے لیے پلٹی تھی جب اس کی نظر ڈیسک پر پڑی کسی چمکتی چیز پر پڑی۔ اسے دیکھتے ہی وہ کپ کپانے لگی تھی۔ لبوں سے بے اختیار سسکی نکلی تھی۔ ہاتھ نے ایک دم اس کی طرف دیکھا تھا۔ حورین کی نظریں اس کے ڈیسک پر رکھی انگوٹھی پر گڑی ہوئی تھیں۔ حورین! ہاتھ نے اسے پکارا پر وہ تو اسے سن ہی نہیں پا رہی تھی۔ وہ اس اندھیری جگہ پر تھی، بندھی ہوئی بے بس تکلیف میں۔ حورین! ہاتھ نے اسے پھر سے پکارا تھا لیکن وہ اس سے کوسوں دور تھی۔ حورین کو اپنا وجود جلتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں خون کی وجہ سے جلن ہو رہی تھی اور وہ اسے آنکھیں کھلی رکھنے کو کہہ رہا تھا۔ اچانک کسی نے اس کے بالوں کو کھینچا تھا۔ حورین! ہاتھ اس کے بال تھامے کھڑا تھا۔ وہ اس انگوٹھی کو پہچانتی تھی۔ حورین کو اپنے سامنے منظر بدلتا دکھا تھا۔ اندھیرے کی جگہ روشنی تھی۔ کالی آنکھوں کی جگہ بری آنکھیں اسے خود میں اتار رہی تھیں۔ ہاتھ! اس کی آنکھوں سے تشکر کے آنسو بہنے لگے تھے۔ سب ٹھیک ہے حورین، سب ٹھیک ہے۔ وہ اپنے ہاتھوں کی پشت سے آنسو صاف کرنے لگی۔ کیا تم اس انگوٹھی کو پہچانتے ہو؟ مجھے یہ ایک شخص سے ملی۔ وہ کچھ بھی کہنے کی حالت میں نہیں تھی، اس لیے صرف اس بات میں سر ہلانے لگی۔ کیا اس شخص کے بارے میں کچھ جانتی ہو؟ نہیں۔ حورین اب پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ سب ٹھیک ہے حورین، کچھ نہیں ہوگا تمہیں، چلو جا کر سو جاؤ۔ ہاتھ نے ایک نظر انگوٹھی کو دیکھا اور پھر اسے دراز میں رکھ کر خود بھی وہاں سے چلا گیا۔ وہ اس کی تھی، صرف اسی کے لیے بنی تھی۔ اسے اس نے تخلیق کیا تھا لیکن وہ اس سے دور تھی۔ وہ پاگلوں کی طرح اسے ڈھونڈ رہا تھا لیکن اس کا کوئی سراغ نہیں ملا۔ اس کی نظر اس کے دوست رباط پر ہمہ وقت تھی۔ وہ جانتا تھا یہ لڑکا اس تک پہنچنے کا راستہ ہے اور اس نے ایسا ہی کیا۔ وہ اسے اس تک لے گیا۔ اب اسے صرف صحیح وقت کا انتظار تھا۔ رباط جب گھر پہنچا تو احتشام اسی کا انتظار کر رہا تھا۔ ناصر نے راستے میں ہی اسے فون کر کے ہر چیز سے آگاہ کر دیا تھا۔ اس کے بھائی نے اسے دھوکہ دیا تھا۔ اس کے دل میں اٹھتی تکلیف کے آگے اسے اپنے بازو میں ہوتی تکلیف محسوس ہی نہیں ہو رہی تھی۔ احتشام مین گیٹ کے باہر ہی کھڑا تھا۔ ناصر اسے گاڑی کی چابیاں پکڑاتا خود پیدل ہی واپس پلٹ گیا۔ رباط چلو اندر چلو۔ جب وہ گاڑی سے باہر نہ نکلا تو احتشام نے کھڑکی سے جھانکتے ہوئے کہا، کیوں کیا آپ نے ایسا؟ اس کی آواز میں بے یقینی تھی، تکلیف تھی۔ احتشام نے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور پھر کھول کر اسے دیکھنے لگا۔ رباط اندر چلو، اندر چل کر بات کرتے ہیں، اس نے رباط کی بازو کو تھامتے ہوئے کہا۔ اس نے ایک جھٹکے سے خود کو آزاد کروایا اور پھر گاڑی سے باہر نکل آیا۔ کیوں کیا آپ نے ایسا؟ اپنے بھائی کے ساتھ؟ کس لیے؟ اس درندے کے لیے؟ آپ جانتے تھے حورین کہاں ہے پر مجھے انجان رکھا، جھوٹ بولا مجھ سے۔ وہ زور زور سے چیخ رہا تھا۔ دیکھو رباط، میں جانتا ہوں تم دکھی ہو پر یقین مانو یہی بہتر تھا۔ میرے لیے کیا بہتر ہے اس کا فیصلہ میں کر سکتا ہوں۔ رباط اندر چلو۔ آپ بھی اس کی طرح درندے بن گئے ہو احتشام عالم، درندے۔ رباط اس طرف انگلی اٹھا کر کہنے لگا۔ بس بہت ہوا رباط، تم اپنے بچپنے سے نکل آؤ تو بہتر ہے۔ تم جانتے ہی کیا ہو آخر؟ کچھ بھی نہیں۔ ارے بھاڑ میں جائے تمہارے جیسا بھائی۔ اس کی بات پر احتشام نے غصے سے پکڑا تھا۔
لیکن پھر کچھ کہتے ہوئے رک گیا۔ ہاں، اس کے لیے، ہاتھ کے لیے میں تمہاری محبت تو کیا، اپنی جان بھی کئی بار قربان کر سکتا ہوں، کئی بار۔ وہ اسے گھورتا ہوا خود اندر چلا گیا، جبکہ ربات اسے وہیں کھڑا دیکھتا رہا۔ وہ روز کی طرح صبح سویرے اٹھ گئی تھی۔ جب وہ فریش ہو کر نکلی تو ماریا اس کے کمرے میں موجود تھی۔ بیڈ پر ایک خوبصورت آف وائٹ کلر کی میکسی رکھی تھی۔ اس پر گولڈن رنگ کی نفیس کڑھائی کی گئی تھی۔ یہ کیا ہے؟ جانتے ہوئے بھی وہ انجان بن رہی تھی۔ یہ تمہارا شادی کا ڈریس، پیارا ہے نا؟ میں نے خود سلیکٹ کیا ہے، ساتھ میں شوز، جویلری، میک اپ سب ہے۔ وہ اسے انگلیوں پر سب گنوا رہی تھی۔ وہ خاموشی سے بیڈ پر آ بیٹھی۔ کیا بات ہے، تم خوش نہیں؟ میں نے ہمیشہ سوچا تھا کہ مجھے اپنی زندگی تنہا گزارنی ہے، اور اب یہ سب اچانک۔ ماریا بیڈ سے اٹھ کر اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ حورین، کیا تمہیں کبھی بھی ہاتھ نے کوئی تکلیف پہنچائی؟ اپنے دل سے پوچھ کر بتاؤ۔ اس نے بہت کچھ کیا تھا، وہ اسے ہمیشہ خوفزدہ کرتا تھا، پر اس نے کبھی اسے تکلیف نہیں پہنچائی تھی۔ وہ اپنا سر نفی میں ہلانے لگی۔ تو پھر تم کس بات سے پریشان ہو؟ وہ اپنا سر جھکا گئی۔ مجھے اس سے ڈر لگتا ہے۔ او ویل، اس کا تو علاج نہیں، یہ تو وقت کے ساتھ ہی بدلے گا، اگر بدلا تو۔ اس نے معنی خیز انداز سے کہا۔ یہ وقت جیسے بھی اس پر آیا تھا، لیکن اس کے لیے اہم تھا، شاید عام لڑکیوں سے کہیں زیادہ اہم۔ وہ اپنی ماما کو یاد کر کے بہت اداس ہونے لگی۔ اگر وہ زندہ ہوتی تو کیا کرتی؟ کیسا رد عمل ہوتا ان کا ان سب پر؟ وہ بیڈ پر پڑے اس خوبصورت لباس کو چھونے لگی، اور پھر اپنے چہرے پر موجود نشان پر ہاتھ رکھ لیا۔ کیا اس کے ساتھ اسے کوئی اور اپناتا؟ کیا یہ سب ٹھیک ہو رہا تھا؟ وہ اٹھ کر آئینے کے سامنے آ گئی اور خود کو دیکھنے لگی۔ وہ ایک ہینڈسم مرد تھا، اور وہ ایک چڑیل، ڈائن، پاگل۔ ایک بار پھر احساس کمتری نے سے آ گھیرا تھا۔ ماریا نے اس کے بال بہت خوبصورتی سے بنائے تھے۔ آف وائٹ میکسی میں وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ ساتھ میں سرخ رنگ کے دوپٹے کو اس نے خود اچھے سے سیٹ کیا تھا۔ ہاتھ نے ان کی شادی کا بندوبست وہیں باغیچے میں کروایا تھا۔ احتشام، ناصر، ماریا، امارا، سوزی بھی وہاں موجود تھے۔ اس نے بذات خود ربات کو فون کر کے ان کی شادی کا انویٹیشن دیا تھا، لیکن نہ اس نے آنا تھا اور نہ وہ آیا۔ سیڑھیوں سے اترتی حورین کو اس نے غور سے دیکھا تھا۔ وہ اسی کی حور تھی، اس کی بیلا، اس کی بیوٹی، اور بیوٹی تو ہمیشہ بیسٹ کی ہوئی ہے، اور آج اسے وہ ہر طرح سے اپنانے والا تھا۔ وہ خود بھی کالے رنگ کے ٹیکسیڈو میں ملبوس تھا۔ ماریا حورین کا لمبا دوپٹہ تھامے تھی اور اسے حال سے باغیچے میں لے آئی۔ جیسے ہی اس نے حال سے باغیچے میں قدم رکھا، ہر کوئی اس کی طرف پلٹا تھا۔ ہاتھ کی نظریں تو پہلے سے ہی اپنی دلہن پر مرکوز تھیں، لیکن حورین اسے دیکھنے کی ہمت نہیں کر پائی۔ نکاح ہوا پہلے ہی موجود تھا۔ ہاتھ میں رجسٹر تھامے گازیبو کے باہر کھڑا تھا۔ وہ ماریا کے ساتھ جلدی گازیبو میں آ گئی۔ ہاتھ نے وہ جگہ اس لیے پسند کی تھی کیونکہ یہ وہی جگہ تھی جہاں اس نے حورین کی آنے والی زندگی کا فیصلہ کیا تھا۔ احتشام جہاں اپنے بھائی کے لیے اداس تھا، وہیں اپنے بھائی سے پیارے دوست کے لیے خوش تھا۔ اس کی نظریں بار بار سوزی کی طرف اٹھتیں، لیکن وہ ہمیشہ کی طرح ہی ان سے انجان تھی۔ حورین کو گازیبو میں لا کر بٹھا دیا گیا۔ جب وہ پہلی بار یہاں آئی تھی تو کس نے سوچا تھا کہ اس کی زندگی یوں تبدیل ہو جائے گی؟ ماریا حورین کو وہاں بٹھا کر خود بھی امارا کے ساتھ آ کھڑی ہوئی۔ ہاتھ کے اشارہ کرتے ہی نکاح ہوا نے نکاح پڑھانا شروع کر دیا۔ اسے شروع سے ہی حورین کی خوبصورتی کے سامنے کچھ نہیں دکھتا تھا، لیکن آج تو قیامت بھی آ جاتی تو اسے خبر نہ ہوتی۔ جیسے ہی حورین سے پوچھا گیا کہ کیا وہ ہاتھ مرزا کو اپنے نکاح میں قبول کرتی ہے، اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے شروع ہو گئے۔ یہ وقت ہر لڑکی کے لیے مشکل ہوتا ہے، اور اس کے لیے تو بہت مشکل تھا۔ جب کافی دیر تک وہ کچھ نہ کہہ پائی تو سب ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ حورین، جواب دو۔ ہاتھ کی آواز پر وہ اپنے خیالات سے باہر نکلی۔ قبول ہے۔ دھیمی آواز سے آخر اس نے خود کو مکمل طور پر ہاتھ کو سونپ دیا۔ ہاتھ کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں تھا۔ شاید ہی وہ کبھی اتنا خوش ہوا تھا۔ اتنی خوشی تو اسے کسی کو کاٹتے ہوئے بھی نہیں ہوتی تھی۔ حورین سے دوبارہ وہی سوال پوچھا گیا اور اس نے دونوں بار قبول ہے کہہ کر ان کا رشتہ تا حیات جوڑ دیا تھا۔ آسمان پر فرشتے خوش تھے، آخر دو لوگ ایک ہو رہے تھے، اور زمین پر انسان خوش تھے۔
اس کے بعد اس سے نکاح نامے پر دستخط کروائے گئے۔ حورین نے کانپتے ہاتھوں سے اس پر دستخط کر دیے۔ اس کے فوراً بعد ہارتھ سے بھی 3 بار یہی پوچھا گیا کہ کیا حورین بنت مرتضیٰ اسے اپنے نکاح میں قبول ہے، اور اس نے تینوں بار بنا رکے اسے قبول کرنے کی گواہی دی۔ وہ اسے دل میں تو تبھی قبول کر چکا تھا جب اس نے اسے پہلی بار دیکھا تھا۔ دعا مانگنے کے بعد فرشتے اور انسان دونوں انہیں مبارکباد دینے لگے۔ حورین مزید وہاں نہیں رک سکتی تھی۔ وہ نکاح تو کر چکی تھی لیکن آنے والی زندگی کے خدشات سے اسے ڈرا رہے تھے۔ کچھ دیر تک وہ وہیں بیٹھی رہی، بار بار اپنی آنکھیں آنسو روکنے کے لیے بند کرتی۔ جب ماریا نے اس کے تاثرات دیکھے تو وہ اسے اپنے کمرے میں لے جانے کے لیے آ گئی۔ حورین سیڑھیوں کے قریب پہنچ کر ایک دم پلٹی تھی۔ اس نے تب سے پہلی بار ہاتھ کو دیکھا تھا اور اس کی سانسیں وہیں تھم گئیں، دھڑکنیں تیز ہونے لگیں۔ وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا، چہرے پر مسکراہٹ اور سکون سجائے وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ ایک لمحے کے لیے اس کے دل سے تمام وہم نکل گئے۔ اس کی نظریں بتاتی تھیں کہ وہ کتنی خوبصورت ہے۔ حورین نے شرما کر چہرہ دوبارہ جھکا لیا اور اب کی بار مسکراتے ہوئے کسی شہزادی کی طرح سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ آخر وہ کیوں نہ خوش ہوتی؟ اس کے محرم کی آنکھوں میں اس کے لیے محبت تھی۔ آج اس نے ہاتھ کی روح کا ایک نیا پہلو دیکھا تھا جو خوف نہیں، محبت بانٹتا تھا۔ اس ناول کو ریڈ کرنے کا آپ کا بہت شکریہ، اور اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو پلیز جاتے ہوئے چینل کو سبسکرائب کر جائیں۔ شکریہ۔